एक रॉबरी हो रही थी। तो रॉबरी को रिस्पॉन्ड करने के लिए जब सीसीबी का एहलकार वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हुआ है दो डाकुओं के साथ। डाकुओं ने गाड़ी के पीछे कोट ली और उस के दौरान काफी देर वो चला तो डाकू बैक साइड से वहां से स्केप कर गए, फरार हो गए। मगर वो जब फरार हुए हैं बैक गली से तो वो सीसीबी के अफसर को नजर नहीं आया और इसने अपनी गलत जजमेंट के ऊपर बेतहाशा जो फोर्स का इस्तेमाल है वो किया और उसके फोर्स के इस्तेमाल की वजह से एक नन्ही खूबसूरत जिंदगी से हम महरूम हुए और दो उसमें जख्मी हुए। नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज करने के बाद जो पुलिस ऑफिसर था उसको हमने पहले सस्पेंड किया था, उसको डिटेन किया था और एफआईआर के इंदराज के बाद आफ्टर कलेक्शन ऑफ एविडेंस हमने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया और वो इस वक्त जुडिशियल रिमांड के ऊपर है। नंबर थ्री, आज मेरा फैमिली को विजिट करने का मकसद ये था कि सीसीबी इसमें एक न्यूट्रल रेफरी के तौर पे डिपार्टमेंट काम करेगा। डिपार्टमेंट कतन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने अफसर को शील्ड करने की, अपने अफसर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। सीसीबी जिसने पिछले एक साल के अंदर बहुत ज्यादा इस सोसाइटी और इस प्रोविंस की आवाम के लिए काम किया, दिन रात काम किया, मगर एक शख्स की गलती को, वो बहुत भयानक गलती है मगर फिर भी उसको पूरे डिपार्टमेंट की गलती के तौर पे बना के पेश करना, मैं समझता हूँ कि वो शायद वो भी नाइंसाफी होगा। हमने अपने अफसर को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन मेरिट के ऊपर होगी, उसमें सेक्शन 302 का इजाद किया गया और अपनी एसओपीज को जो पहले ही बहुत रोबस्ट किस्म की एसओपीज हैं और जिनकी वायलेशन हम कतई बर्दाश्त नहीं करते, उन एसओपीज को मजीद हम सख्त करेंगे और डिपार्टमेंटल और लीगल अकाउंटेबिलिटी जहाँ पे एसओपीज की वायलेशन होगी वो हम करेंगे, वो खा हमारा अपना अफसर उसमें मुलव्वस क्यों ना हो। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। हज से वापस आने वाली पाकिस्तानी नियात ऑस्ट्रेलियन फैमिली पर सीसीडी के अहलकारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस के नतीजे में 9 साल की नन्ही मासूम हानिया गोली लगने से कत्ल हो गई, जबकि हानिया के वालिद और 10 साला भाई को भी गोलियां लगी, जो कि इस वक्त अस्पताल में बड़ी सीरियस हालत में जेरे इलाज है। गाड़ी है टोयोटा करोला, कलर है गाड़ी का वाइट और हाल है गाड़ी का ऐसे जैसे छलनी कर दिया जाता है किसी चीज को, इस तरह से अंधाधुंध की गई है। सुराख ही सुराख, सुराख ही सुराख है। गाड़ी को देखें तो मालूम होता है कि जैसे कोई जंग लड़ के आई है। ये है ऑस्ट्रेलियन नियात फैमिली। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी इस वाक़े को रिपोर्ट किया और सीसीडी के जो हेड हैं सोहेल जफर चट्टा साहब खुद हानिया के घर पहुंचे हैं, जाकर उनकी फैमिली से मिले हैं, दुख का इजहार किया है और डिटेल से इस केस पर बात भी की है। आखिरकार इस वाक़े की असल हकीकत क्या है? क्यों सीसीडी ने ऑस्ट्रेलियन फैमिली की गाड़ी को निशाना बनाया? असल मामला है क्या? डिटेल्स ये है इसकी जनाब। ये वाकया चकवाल में पेश आया। ढडियाल गांव है, लेकिन बैकग्राउंड सारे का सारा मिलता है ऑस्ट्रेलिया से। घर के जो सरबराह हैं इनका नाम है अदील अहमद। अदील अहमद की बीवी का नाम है डॉक्टर सिद्रा। एक बेटा है अफान अहमद, उम्र 10 साल और एक बेटी है इनकी, नाम हानिया और उम्र इस बच्ची की सिर्फ 9 साल, छोटी सी है। अब 20 साल से ये फैमिली ऑस्ट्रेलिया की मुकीम थी, यानी वहीं रहती थी, वहीं सेटल थी और इनके पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी भी मौजूद थी, यानी हम ये कहेंगे कि नेशनल होल्डर थे। डॉक्टर सिद्रा, अदील, ये दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि चलो जी हज करना चाहिए और अच्छी बात है। जैसे हर घर में मियाँ बीवी बहुत सी चीजों को डिस्कस करते हैं, तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि अब हम हज करेंगे दोनों और दोनों बच्चों को ददियाल छोड़ के जाएंगे। इसके बाद इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स की अरेंजमेंट को शुरू किया। वीजा, एफआरसी, जो कुछ भी दरकार था वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट की। बच्चों को हज पर चूंकि नहीं लेकर जाना था तो बच्चों को इन्होंने छोड़ना था ददियाल, और ददियाल इनका था चकवाल ढडियाल गांव में। इसी सिलसिले में बच्चों को छोड़ने के लिए ये पाकिस्तान सीधा चकवाल आए। चकवाल ढडियाल गांव में आकर पूरे खानदान वालों से मिले। तो उसके बाद जाहिर है जो डेट्स होती हैं जी, कौन सी डेट को टिकट है, क्या सिलसिला है, उस तरह से अपनी अपनी प्लानिंग करनी होती है। अब उसकी प्लानिंग के मुताबिक डेट आ चुकी थी। बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया और फिर एडवाइस करने के बाद, नसीहतें करने के बाद दोनों मियाँ बीवी यहाँ से निकले हज की नीयत से। अल्हम्दुलिल्लाह
جا کر اپنے حج کے تمام فرائض کو سر انجام دیا، بہت اچھے انداز میں بہت سی دعائیں کی اپنے بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جیسے کہ تمام مسلمان کرتے ہیں۔ اس دوران بچوں سے فون پر رابطہ بھی رہا، پھر اس کے بعد کمپلیٹ کیا، واپسی کی ڈیٹ آئی اور پاکستان کی فلائٹ لی، پاکستان چکوال آئے، ڈھڈیال اپنے گاؤں میں سب سے پہلے آ کے والدین کو ملے، بچوں سے ملاقات کی اور خوب ڈھیر ساری باتیں کی، جو تحفے تحائف لائے ہوئے تھے وہ ان کو دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سارے خاندان نے ان کو مبارکباد دی، گاہے بگاہے کبھی کسی کا فون آئے، کوئی ملنے کے لیے آئے، بہت بہت مبارک ہو، خوش نصیب لوگ ہو کہ آپ لوگوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب عدیل چونکہ آسٹریلیا سے آیا تھا تو یہاں پر اس کے پاس گاڑی شاڑی تو تھی نہیں، اور عادی تھا وہ ایک اچھے لائف سٹائل کا، گاڑی کا، تمام چیزوں کا۔ تو عدیل کیا کرتا ہے، اس نے چونکہ جانا آنا تھا فیملیز کے پاس آگے پیچھے، تو اس نے ایک کار ٹویوٹا کرولا وائٹ کلر کی رینٹ کے اوپر لے لی کہ جتنے دن میں یہاں پر ہوں اس گاڑی کو استعمال کروں گا اور رینٹ جو بنے گا وہ میں دے دوں گا، صرف اس نیت سے۔ 10 جون ڈیٹ تھی اور دن تھا بدھ کا۔ ڈاکٹر سدرا کے گھر والوں نے یعنی کہ عدیل کے سسرالیوں نے پوری فیملی کی دعوت کی، اور عدیل کا سسرال بھی چکوال ہی رہتا ہے۔ اب یہ سسرال پر جانے کے لیے تیار شیار ہوئے، گاڑی میں بیٹھے چاروں اور سیدھا پہنچ گئے اس گھر میں جہاں پر دعوت تھی۔ بہت اچھا ٹائم گزرا، گپ شپ ہوئی، اور کرتے کراتے رات کے بج گئے 11:30۔ رات 11:30 بجے جب یہ سسرال سے نکلے تو ڈاکٹر سدرا نے عدیل کو کہا کہ میرے ماموں کا گھر بالکل پاس ہی ہے، کیوں نہ ہم وہاں سے بھی ہوتے جائیں۔ عدیل نے بیوی کی بات مانی اور کہا کہ ماموں کے گھر کی طرف کو گاڑی موڑ لیتا ہوں، اور پھر موڑ لی۔ اس کے بالکل قریب میں واقع ہے سی سی ڈی تھانہ۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، سی سی ڈی کا جو تھانہ ہے اس کی جو دیوار ہے، اس دیوار کے بالکل ساتھ میں یہی گاڑی جو عدیل نے رینٹ پر لی تھی پارک کی تھی۔ اب ہوتا کیا ہے، فیملی اتری، انہوں نے اتر کر بیل دی، بیل دیتے ہی 2 نامعلوم ڈاکو آئے موٹر سائیکل پر، آ کر انہوں نے عدیل سے گن پوائنٹ پر اس کا پرس چھینا، موبائل چھینا، کیش جو جیب میں تھا وہ چھینا، ڈاکٹر سدرا نے جو زیور پہن رکھا تھا وہ سارے کا سارا اتروایا، چھینا۔ عدیل نے کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، اس نے جو کہا عدیل دیتا رہا۔ یہ ایک سین ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بالکل دوسری سائڈ پر دوسرا سین ہے، وہ کیا ہے، سی سی ڈی کا تھانہ تو بالکل قریب ہے، ایک سی سی ڈی کا اہلکار وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ہے ڈکیتی ہو رہی ہے، اس نے سیدھا فائر کرنا شروع کر دیا۔ ذرا غور سے پورے وقوعے کو سننا ہے آپ نے، پھر میں اینڈ پہ بتاؤں گی۔ اب اس دوران عدیل فوراً اپنے دونوں بچوں کا بازو کھینچتا ہے، گاڑی میں پھینکتا ہے، بیوی کا بازو کھینچا، گاڑی میں پھینکا تاکہ یہاں سے نکلیں، گاڑی میں بٹھا کے کہ وہاں سے سپیڈی ریس دے کے نکلا کے جان بچائی جا سکے، اور پھر ڈاکو لوٹ مار کر کے موقع سے فرار ہو گئی۔ اب وہ جو اہلکار جو فائرنگ بھی کی تھی سی سی ڈی کا تھا، وہ اندر گیا تھانے میں، جا کر تھانے والوں کو بتایا اور اہلکاروں کو لیا اور سرکاری گاڑی کے اوپر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اب سی سی ڈی کی جو گاڑی ہے یعنی جو ڈالا ہے وہ پیچھے، یہ آگے آگے۔ عدیل کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پیچھے ڈاکو لگ گئے، یہ اور سپیڈی گاڑی کو نکال رہا ہے، اور پیچھے والے جو پیچھا کر رہے ہیں یعنی سی سی ڈی والے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکو ہیں اور یہ بھاگنا چاہیں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے ان پر کرنی شروع کر دی۔ اب گاڑی کی حالت پوری دنیا نے دیکھی، چھلنو چھلنی کر دی انہوں نے، سوراخ و سوراخ۔ گاڑی کو دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جنگ لڑ کے آئی ہے، حشر نشر ہے گاڑی کا یہ حال ہے، چھلنی۔ گاڑی میں بیٹھا تھا عدیل ڈرائیونگ سیٹ پر، اس کو 2 گولیاں لگی۔ الحمدللہ ڈاکٹر سدرا کو کوئی نہیں لگی، وہ محفوظ رہی۔ ہانیہ بچی جو ان کی بیٹی ہے 9 سال کی چھوٹی، اس کو 5 گولیاں لگی۔ بیٹا عفان، اس کو 3 گولیاں لگی۔ اب یہ سارے معاملات جب لگی عدیل کو تو ڈیفینیٹلی اس سے گاڑی تو نہیں چلنی تھی، گاڑی رک گئی۔ فوراً سے اہلکار آئے، انہوں نے دیکھا ہوئے ایک ہی ہو گیا، اندر تو فیملی ہے۔ سب سے پہلے ان سب کو ہاسپٹل اس نے شفٹ کیا تاکہ اس کا علاج کیا جائے۔ ڈاکٹرز نے ہانیہ کو چیک کر کے بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، موت ڈکلیئر ہو گئی۔ سدرا اللہ کا شکر ہے ٹرامے میں تو ضرور تھی لیکن گولیاں نہیں لگی تھی۔ بیٹا اس کو اور باپ کو یعنی عدیل کو، ان دونوں کو ڈاکٹرز نے ایڈمٹ کر لیا۔ جیسے ہی یہ خبر میڈیا پر نشر ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں آگ کی طرح سے پھیل گئی، وائرل ہو گئی۔ یہ خبر پہنچ گئی سی سی ڈی کے ہیڈ سہیل ظفر چٹھا صاحب تک، انہوں نے اس پر برہمی کا اظہار بھی کیا، نوٹس بھی دیا، اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایکٹیو ہونے کا ثبوت ایسا بہترین دیا کہ فوراً موقع پر وہ پہنچے ہیں یہاں پر چکوال ڈھڈیال گاؤں میں، فیملی سے
باقاعدہ ملاقات کی ہے، اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اتنا ایکٹیولی رسپونڈ کیا جائے۔ آپ کو میں یہاں پر بتاؤں کہ سی سی ڈی کے اہلکار جنہوں نے گولی ماری تھی یہ سمجھ کر کے یہ ڈاکو ہیں، ان کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پرچہ درج کر لیا گیا ہے، یعنی ایف آئی آر دے دی گئی ہے اس اہلکار پر۔ اس پرچے میں نام درج نہیں کیا، بعد میں ایک تتیمہ بیان یا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، نام بتایا گیا ہے اور اس میں مینشن کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر ایکشن لیتے ہوئے سہیل ظفر چٹھا صاحب نے سب سے پہلے سسپینڈ کیا اور گرفتار کر لیا اسی اہلکار کو جس نے گولیاں ماری تھیں۔ ویری گڈ، اچھا ایکشن لیا۔ جوڈیشل ریمانڈ پر اس کو بھیج دیا گیا ہے۔ سرکاری پسٹل جس کے ذریعے سے یہ کی گئی تھی وہ بھی اپنی تحویل میں لے لی ہے۔ گاڑی کو جتنی ماری اتنے خول بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کر لیے گئے ہیں، ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اب سہیل ظفر چٹھا صاحب گئے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہوں نے میڈیا ٹاک کی ہے اور باقاعدہ طور پر ہانیہ کی قبر پر گئے، جا کر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی۔ میڈیا ٹاک جو انہوں نے کی وہ بڑی زیر غور ہے۔ کہتے ہیں جناب غلط اندازے پر کی گئی ہے، اصل میں سی سی ڈی نے ٹارگٹ کیا تھا ان ڈاکوؤں کو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سی سی ڈی کا اہلکار جس نے ہماری ہے میں اس کا بالکل ساتھ نہیں دوں گا، یعنی میں اپنے بندے کا ساتھ نہیں دوں گا۔ چٹھا صاحب نے کہا ہے کہ سی سی ڈی پچھلے 1 سال سے عوام کی جان و مال کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس طرح کے صرف ایک واقعے کو بنیاد بنا کر سی سی ڈی کو بدنام کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اگلے دن ہم ایک خبر سنتے ہیں کہ سی سی ڈی نے کر دیا ایک پولیس مقابلہ۔ اب پولیس مقابلے میں پار کون ہوا؟ محمد فیاض ڈاکو، عباس ڈاکو، جو کہ لوٹ رہے تھے، ان سے پیسے چھینے تھے، موبائل چھینا تھا، ان سے کیش چھینا تھا، ڈاکٹر سدرا کا زیور لے لیا تھا، وہ دونوں پار ہو گئے ہیں۔ یہاں تک میرے پاس ہے آج کی خبر، اس کی ڈیٹیلز اور معاملات۔ اس پر میں اگر اپنی رائے دوں اور یہ کہوں، یہ جو عوام ہے یہ آپ پر امید کی کرن کی طرح سے یقین کرتی ہے اور آنکھیں کھول کے آپ کی طرف اس لیے دیکھتی ہے بار بار سی سی ڈی کی طرف، چونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں مختلف ولیجز میں، ڈسٹرکٹس میں جاتی ہوں، مجھے ہر وہ شخص جس کو مطمئن نہیں ہوتا، تسلی نہیں ہوتی پولیس سے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں باجی ہے کیس سی سی ڈی نو دے دے، کسی طرح سی سی ڈی ہینڈل کر لے۔ یقین کیجئے یہ میں نے تاثر دیکھا پبلک کا، اٹ مینس کہ دے آر سیٹسفائیڈ۔ لیکن اس کیس میں بدنام کرنا غلط ہے، یہ کہا سہیل ظفر چٹھا صاحب نے، بالکل ٹھیک کہا۔ ایک بات تو الگ ہے کہ سی سی ڈی نے کام کیا، کرائم کنٹرول کیا، نو ڈاؤٹ، بڑا کلیئر سی سٹیٹمنٹ اس پر میں یہ دے رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ میں آپ کو کہوں کہ سی سی ڈی کے حق میں عوام بہت زیادہ ہے اور مجھے سن کر بہت اچھا لگتا ہے، اور میں خود اس بات کی حامی ہوں کہ سی سی ڈی جب ہم جاتے ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں اور جا کر کرائم کنٹرول اور میٹنگز اور لسٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں خاصا چینج نظر آتا ہے کہ کرائم کنٹرول ہوا ہے بھائی، ڈاکو شکو اب نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی لڑکی کو چھیڑ جائے، ہاتھ لگا دے یا اس کے ساتھ کوئی غلط کام کر دے، جو کرتا ہے پھر اس کا حال سبھی دیکھتے ہیں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے جو پہلے کبھی نہیں کیا گیا، لیکن اس کیس کے لوپ ہولز جو ہیں اس کو ذرا کلیئر کر دینا چاہیے۔ جو بھی ہیڈ ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا، اس کے پاس ایک کام نہیں ہوتا، اس کے پاس پوری سسٹم ہوتا ہے، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ برڈن کتنا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو دیکھنا، مینج کرنا، کام کرنا، ساتھ میں ایسا کوئی اگر وقوع ہو گیا موقع پہ پہنچنا، یہ عام کام نہیں۔ آسانی کہنا بہت آسان ہے جی، گاڑی میں بیٹھے پہنچ گئے، نہیں، 600 کام دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں اور ادارے کے یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے کام تو ان کے ہوتے نہیں، ان کو تو سیدھے سیدھے آر یا پار والے ہوتے ہیں۔ تو یہ سٹیپ تو بہت اچھا ہے، لیکن جو لوپ ہولز ہیں اس پر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کیجیے۔ تھینک یو۔